अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए हैं। और इससे एक दिन पहले जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो दुबई पहुंच गए थे, और उनके जो साहबजादे हैं और जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी कल दुबई पहुंच गए हैं। और इनकी जो मुलाकात होनी है वो पाकिस्तान में जो असम्बलीज़ की तहलील है और जो नया केयर टेकर सेटअप आना है उस हवाले से ये मुलाकात तय पाई है। और जो शेयर मिलना है पीपल्स पार्टी को और उनके जो केयर टेकर मिनिस्टर्स होंगे उनके नामों के हवाले से गौर किया जाएगा, और जो मुस्लिम लीग नून के केयर टेकर मिनिस्टर्स होंगे उनके हवाले से भी गौर किया जाएगा। और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं JUIF के सरबराह, उनकी जो शिकवे शिकायतें हैं वो भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और उनको भी जो केयर टेकर सेटअप है उसमें शेयर चाहिए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो मुल्क की प्रेसिडेंसी है, जो मुल्क की सदारत है, वो भी होने चाहिए। तो इस हवाले से ये जो बैठक है इसमें मौलाना फजलुर रहमान की जो शिकवे शिकायतें हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश है कि उन्हें मुल्क का सदर बना दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सदारत देना चाहती है। और ये मामलात बहुत हद तक तय हो चुके हैं, और ये पहले के मामलात तय हैं। और ये जो अब दुबई में अहम मुलाकात हो रही है इसमें कुछ पाकिस्तान की अहम शख्सियात भी शामिल हैं। और अगर ज़्यादा आगे जाएं तो जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें आपस में बहुत ज़्यादा यकसुई पाई जाती है, और जो आगे मामलात चलाए जा रहे हैं वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से ही चलाए जा रहे हैं। लेकिन जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो भी इन मामलात में ऑन बोर्ड हैं, और जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से वैसे ही दोस्ती है। इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उनके जो मामलात हैं उनको खुश असलूबी से तय किया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो KPK है उसमें CM शिप ऑफ़र की जाएगी, और उन्हें पता है इस बात का। अभी भी KPK में जो केयर टेकर सेटअप है वो भी मौलाना साहब की वहाँ पे CM शिप है, और जो 18 मिनिस्टर्स हैं वो भी मौलाना फजलुर रहमान साहब के ही हैं, जबकि 3 जो मिनिस्टर्स हैं केयर टेकर वो पीपल्स पार्टी से हैं, और 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से हैं। लेकिन अब KPK में जो केयर टेकर सेटअप है वहाँ भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, और वो ANP और JUIF के दरमियान शुरू हो चुकी है। अब जो KPK में वज़ीर सनत थे अदनान जलील साहब, वो ताल्लुक़ तो ANP से रखते थे, और उनके जो वालिद साहब थे हाजी अदील साहब वो ANP के एक अहम रहनुमा समझे जाते थे। लेकिन जो अदनान जलील साहब हैं वो JUIF के कोटे से वज़ीर सनत बने थे। और फिर जो ANP के रहनुमा थे एमल वली खान साहब, उनको कंप्लेन हो गई अदनान जलील साहब से, और उन्होंने जो KPK के केयर टेकर CM हैं आज़म खान साहब उनको कंप्लेन की और समरी भिजवाई और उन्हें डी नोटिफाई करने का कहा। लेकिन जो गवर्नर थे, और वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली साहब, तो उन्होंने वो समरी मंजूर नहीं की, और फिर बाद में जाके अदनान जलील साहब को घर जाना पड़ा है। लेकिन अब जो शाहिद खटक साहब हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, और अब वो जो ANP के समझे जाते हैं, और अब उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने शाहिद खटक साहब को डी नोटिफाई करने का हुक्म दिया है। अब नहले पे दहला है कि JUIF का भी एक मिनिस्टर हटाया गया, अदनान जलील साहब को हटाया गया। अब ANP के जो शाहिद खटक साहब थे उनको हटाने का अब हुक्म दिया गया है। तो ये मामलात यहाँ पे भी थोड़े गड़बड़ हैं। खैर, जो सवाल किया जाता है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो पाकिस्तान कब आएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब उमर अता बंदयाल साहब घर चले जाएंगे, और उमर अता बंदयाल साहब 16 सितंबर को रिटायर होकर घर जाएंगे। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, किसी सूरत नहीं आएंगे। और जो मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए हैं और जो सोशल मीडिया पर कुछ शख्सियात हैं उन्होंने ये दावे किए थे, बल्कि कुछ मिनिस्टर्स ने भी ये दावे किए थे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 अगस्त को पाकिस्तान आ जाएंगे। तब भी मैंने आपको बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि मैं
اس حوالے سے بالکل باخبر ہوں، اور میاں نواز شریف صاحب ستمبر میں آ سکتے ہیں، ستمبر کے اینڈ میں آ سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کا کوئی پروگرام، کوئی پلان نہیں ہے، اور اس کی وجہ جو ہیں وہ عمر عطا بندیال صاحب ہیں۔ اور یہ جو سوال ہے کہ الیکشن پاکستان میں کب ہوں گے، اب جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے جلد ہی الیکشن ہوتے دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ منسٹرز بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ ستمبر اکتوبر میں ہو جائیں گے، نومبر میں ہو جائیں گے، لیکن ایسی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ اس سال اکتوبر نومبر میں ہوں گے۔ الیکشن جو ہیں وہ مارچ 2024 میں ہوں گے یا فروری 2024 میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کوئی بھی یہ سوچ نہ رکھے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ اس سال اکتوبر نومبر میں ہوں گے۔ ایک اور اہم خبر کہ خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر سکینڈل ہے، اور جو عمران خان صاحب نے قانون کی وائلیشن کی ہے، اس پہ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور اس حوالے سے 100% امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی نہیں ہوگی، اور عمران خان صاحب کے خلاف کم از کم سائفر سکینڈل کے حوالے سے آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو کارروائی ہے وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو غداری والا مقدمہ ہے یہ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کی انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ آپ کے ایک دوسرے سے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو قانونی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے جو وائلیشن کی ہے وہ انہوں نے پرائم منسٹر کے اوتھ کی ہے، کہ جب انہوں نے اوتھ لیا تھا اس حوالے سے ان کی یہ خلاف ورزی ہوئی ہے، اور انہوں نے کوئی راز نہیں فاش کیے، بلکہ جو آفیشل سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا اس کو عوام سے شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کسی دوسرے ملک سے کوئی راز پاکستان کا اس حوالے سے فاش نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا اس کے جو مندرجات تھے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، تو انہوں نے کوئی آئین وغیرہ نہیں توڑا۔ آئین جو توڑا تھا وہ جو جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، سابق صدر پاکستان کے، انہوں نے توڑا تھا، تو ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوئی تھی۔ لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی، اور اس کے مطابق، اس قانون کے مطابق عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کیسز بنتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان مجھے مناسب نہیں لگتا۔ اب ایک اور خبر کہ پنجاب میں ٹھیک ہے وہ کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں کیئر ٹیکر سی ایم ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو کل وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے محسن نقوی صاحب کی خاصی تعریف بھی کی ہے، اور وہ تعریف کے قابل بھی ہیں۔ ان کے بہت سے اقدامات ہیں جن کو سراہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو کوئی اچھا کام کرے گا تو کم از کم میں تو ضرور اسے سراہوں گا، چاہے وہ عمران خان صاحب اگر ہوتے، عثمان بزدار صاحب ہوتے، اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوتا تو میں ضرور ان کو اپریشیٹ کرتا۔ لیکن ایک اور یہ جو معاملہ آ رہا ہے جو پنجاب میں اسسٹنٹ کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز کے حوالے سے کہ ان کو 3 ارب اور 20 کروڑ روپے کی گاڑیوں کی خریداری کے لیے اماؤنٹ جو ہے وہ اس کی منظوری دی گئی ہے، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کیا پورے پاکستان میں جو عوام ہے ان کے اس دفعہ جو بجلی کے بل آئے ہیں وہ ہزاروں یا لاکھوں میں آئے ہیں، اور اتنی تو انہوں نے بجلی استعمال نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ جو پنجاب میں تنخواہوں کا معاملہ شروع ہوا ہے، اور جو عوام جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، جو سول ملازمین ہیں پنجاب میں، تو ان کے معاملات آپ کو حل کرنے چاہیے۔ اور جو بجلی کے معاملات ہیں عوام کے حوالے سے، غریب عوام کے حوالے سے بھاری بھرکم بل آ چکے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے آپ 3 ارب اور 20 کروڑ روپے کی جو اسسٹنٹ کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل کمشنرز کو گاڑیاں الاٹ کرنے میں لگے ہیں، نئی گاڑیاں دینے لگے ہیں، تو یہ سراسر زیادتی ہے۔ پہلے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ملک وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، ملک میں پیسے نہیں ہیں، عوام کے اوپر ہمیں بوجھ ڈالنا پڑے گا، تو دوسری طرف آپ
ان شخصیات کو 3 ارب اور 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں دے رہے ہیں۔ اب 3 ارب 20 کروڑ روپے کی پنجاب میں ان شخصیات کو جو گاڑیاں دینے کی بات ہو رہی ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جو تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو 4x4 ڈبل کیبن مینول ٹرانسمیشن کی گاڑیاں الاٹ کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیں ان کو 1300 سی سی کی نئی گاڑیاں الاٹ کی جائیں گی، اور جو ایڈیشنل کمشنرز ہیں ان کو 1600 سی سی کی نئی گاڑیاں الاٹ کی جائیں گی، اور ان شخصیات کی جو پرانی گاڑیاں ہیں وہ لے کر پنجاب کے تمام تحصیلداروں کو الاٹ کر دی جائیں گی۔ تو پہلے آپ عوام کے مسائل تو حل کریں، اس کے بعد پھر آپ ان شخصیات کو 3 ارب اور 20 کروڑ روپے کی گاڑیاں الاٹ کریں۔ نیا کیئر ٹیکر پی ایم کون ہوگا؟ اس حوالے سے میں نے آپ کو کچھ نام پہلے ہی بتائے تھے۔ ان میں جو کیئر ٹیکر سی ایم پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے حوالے سے بھی میں نے بتایا تھا۔ اس کے علاوہ نجم سیٹھی صاحب کا میں نے آپ کو نام دیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو حفیظ پاشا صاحب کا بھی نام دیا تھا۔ اب ایک اور نام جو ہے وہ مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے، اور وہ ایک وکیل رہنما ہے احسن بھون صاحب، ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ لیکن میں اس ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو ایک نام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس نام پر بھی کنسیڈر کریں، اور وہ ہے عرفان قادر صاحب کا۔ اگر آپ عرفان قادر صاحب کو کیئر ٹیکر پی ایم بنا دیتے ہیں تو یقین کریں جو کیئر ٹیکر پی ایم ہوں گے عرفان قادر صاحب، وہ روزانہ پرائم منسٹر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہو جایا کریں گے، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں ان کو روزانہ کانسٹیٹیوشن اونچی اونچی آواز میں پڑھ کر سکھایا کریں گے۔ تو یہ ایک میری طرف سے ایک سجیشن ہے کہ عرفان قادر صاحب کو کیئر ٹیکر پی ایم بنایا جائے۔ اور جو اگلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ خاصا تگڑا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریاست ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے وہ اتنا تگڑا ہو کہ وہ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ ورنہ اگر اتنا ڈھیلا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا تو پھر جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو ریاست کی یہ سوچ ہے اور یہ پلاننگ ہے، اور اسی وجہ سے جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اور جو آصف علی زرداری صاحب ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور جو کچھ بڑے لوگ ہیں، ان کی دبئی میں اسی وجہ سے یہ بیٹھک ہو رہی ہے کہ ایسا مضبوط کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے، کیونکہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا یہ لانگ ٹرم ہے، یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے، یہ 60 دن یا 90 دنوں کے لیے نہیں آ رہا، یہ لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسا مضبوط سیٹ اپ آئے گا جو سپریم کورٹ کا موجودہ سیٹ اپ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک اور سوال، اور پی ٹی آئی کچھ خوش فہمی کا شکار ہے، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئندہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اور اگر الیکشن آج ہی کروایا جائے تو عمران خان صاحب پکے پکے پی ایم ہیں۔ لیکن معاملات جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں۔ عمران خان صاحب کو پہلے نااہل کیا جائے گا اور اس سے پہلے اریسٹ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر گراؤنڈ بنے گا اور پھر الیکشن ہوں گے۔ بندیال صاحب کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گھر جائیں گے، عمران خان صاحب کو نااہل کر کے جیل بھیجا جائے گا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اور پھر الیکشن کیمپین ہوگی، اور پھر الیکشن ہوں گے۔ اور جو الیکشن ہے وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے بعد ہوگا، عمران خان صاحب کے بندوبست کیے جانے کے بعد ہوگا، بندیال صاحب کے گھر جانے کے بعد ہوگا، اور عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد ہوگا۔ تو یہ معاملات جو ہیں، یہ کوئی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ یہ خوش فہمی نہ رکھیں کہ عمران خان صاحب کو آئندہ الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو الیکشن میں حصہ بھی نہیں لینے دیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سہولت بھی نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے لوگوں کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ دے سکیں۔ یہ بالکل ویسا ہی سین کریٹ ہوگا کہ جیسے میاں نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا تھا تو اس وقت سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ اب چونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں تو اب ان کے سگنیچر سے کوئی پارٹی کا ٹکٹ جو ہے وہ الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ فیصلہ ابھی برقرار ہے، وہ فیصلہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ اب وہی فیصلہ جو ہے اس وقت عمران خان صاحب بڑے خوش ہوتے تھے، اب یہ مکہ فاتح عمل ہے کہ اب وہی فیصلہ اب عمران خان صاحب کے گلے میں پڑ جائے گا، اور عمران خان صاحب جب نااہل ہوں گے تو وہ
اپنے سگنیچر سے پارٹی کے ٹکٹ بھی الاٹ نہیں کر سکیں گے، اور جن لوگوں کو پارٹی کا ٹکٹ فرض کریں مل بھی گیا تو وہ جب الیکشن کمیشن میں پیپرز جمع کروائیں گے تو پھر انہیں اپنے پیپرز واپس لینے پڑ سکتے ہیں۔ مراد سعید صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ مراد سعید صاحب بھی اپنے دوست کے گھر پر موجود ہیں، جیسے اعظم خان صاحب اپنے گھر سے غائب ہوئے تھے اور پھر وہ ان کا بیان آیا جب انہوں نے 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اپنا سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ اپنے دوست کے گھر پر تھے، تو اسی طرح مراد سعید صاحب بھی اپنے دوست کے گھر پر ہیں، اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے تقریباً جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس دوران مراد سعید صاحب سامنے آ سکتے ہیں، منظر عام پر آ سکتے ہیں، اور وہ بھی 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے عمران خان صاحب کے خلاف اپنا سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کے لیے خاصا تباہ کن ہوگا۔ ایک اور اہم خبر کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے مشیر برائے آرٹس شاہد احمد صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے مدرجات کا غلط استعمال کر کے جو سیاسی بیانیہ بنایا اس کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں جگس آئی ہوئی ہے، اور جو امریکی سینیٹرز نے خط لکھا تھا وہ پاکستان میں غیر انسانی سلوک کے حوالے سے لکھا تھا۔ اب امریکہ کو اپنے ملک میں غیر انسانی سلوک دکھائی نہیں دیتا، جو وہاں اتنی بڑی گوانتانامو بے جیل بنائی ہوئی ہے جہاں پوری دنیا سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گوانتانامو بے جیل میں رکھا گیا ہے، اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو بیچارے قیدی ہیں وہ قصوروار ہیں بھی یا نہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو سائفر کا غلط استعمال کیا اور اپنے جو حلف کی خلاف ورزی کی، وہ یہی انہوں نے امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ بنایا، اور انہوں نے جلسے میں وہ جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا وہ لہرایا اور اپنی عوام کو بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ دھمکی ملی ہے، ہمارے جو فوج ہے اس کو دھمکی ملی ہے، اور جو امریکی حکام ہیں انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ کی یہ پی ٹی آئی حکومت ہے یہ امریکی مخالف ہے، تو اس وجہ سے اس کو گھر بھیجا جائے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں پھر ایک نیا بیانیہ بنا لیتے ہیں، الٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جو اس وقت آرمی چیف تھے تو انہوں نے امریکہ کو شکایت لگائی تھی میری حکومت کی کہ اسے گھر بھیجا جائے، تو اسی وجہ سے اس کو گھر بھیجا گیا۔ تو یہی اسی طرح کی جو عمران خان صاحب ہیں وہ غلط جو ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے جو اعظم خان صاحب ہیں اب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان قلم بند کروایا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو سائفر تھا اس کے مندرجات کچھ اور تھے اور عمران خان صاحب نے اس کا غلط استعمال کیا اور ایک اپنا سیاسی بیانیہ بنایا، اور جو ان کی کابینہ تھی اس کو بھی اس کام کی انہوں نے ترغیب دی۔ اور اب بات کر لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی۔ انہوں نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو زرعی انکم ہے اور جو کنسٹرکشن کا بزنس ہے اس کے حوالے سے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کہ وہاں ان دونوں شعبوں پر کوئی وفاقی ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں 30 جون تک کے ٹیکسز کا ذکر کیا تھا، جبکہ جو کنسٹرکشن کا کام ہے یا زرعی شعبہ ہے اس پر کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔